बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख़वातीन देवयानी खोबरा गोडे अमेरिका में भारत की सफारतकार हैं। ये खातून न्यूयॉर्क के इंडियन कौंसल खाने में डिप्टी कौंसल जनरल हैं। खातून को 12 दिसंबर को न्यूयॉर्क शहर से गिरफ्तार कर लिया गया। खातून सफारतकार पर इल्जाम था कि इन्होंने इंडिया से घरेलू मुलाजिम मंगवाया। ये मुलाजिम को 30,000 रुपए माहाना अदा करती थी। इस रकम को अगर डॉलर्स में तब्दील किया जाए तो ये रकम $3.25 फी घंटा बनती है, जबकि अमेरिका में कम से कम उजरत $10.25 फी घंटा है और कोई शख्स इससे कम मुआवजे पर किसी शख्स को मुलाजिम नहीं रख सकता। देवयानी पर इल्जाम था कि इसने मुलाजिम को अमेरिका बुलवाने, इसके वीजे और इसके सफारती कागजात में गलत बयानी से काम लिया। ये मुलाजिम को $3.25 फी घंटा अदा करती थी, मगर ये कागजात में $10.25 क्लेम करती थी और ये अमेरिका में संगीन जुर्म समझा जाता है। पुलिस ने देवयानी को 12 दिसंबर की सुबह उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। देवयानी को हथकड़ियां भी लगाई गईं, उसकी तलाशी भी ली गई, इसे हवालात में भी रखा गया और इसे जज के सामने भी पेश किया गया। जज ने इसे $2.5 लाख की जमानत पर रिहा कर दिया। ये कहानी का एक हिस्सा है और इस हिस्से में देवयानी मुलजम दिखाई देती है और अमेरिकी कानून के मुताबिक इसकी गिरफ्तारी जायज है। लेकिन आप इस जायज गिरफ्तारी पर इंडिया का रद्द-ए-अमल मुलाहिजा कीजिए। इस वाक़े के अगले दिन भारत की सेक्रेटरी खारजा सुशीता सिंह ने अमेरिकी सफीर नेल्सी पावल को दफ्तर खारजा तलब किया और देवयानी की गिरफ्तारी पर शदीद एहतजाज किया। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद ने जॉन कैरी को फोन किया और इस रवैये को भारत के लिए नाकाबिले कबूल करार दे दिया। 13 दिसंबर को अमेरिकी कांग्रेसमैन का एक ऑफिशियल डेलीगेशन दिल्ली के दौरे पर था, लेकिन लोकसभा के स्पीकर मीरा कुमार, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी, वजीर दाखिला सुशील कुमार, वजीर खारजा सलमान खुर्शीद और बीजेपी की तरफ से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने इस वफ्द से मुलाकात से इनकार कर दिया। इस लुक पर कांग्रेसमैन ने अपना दौरा मुख्तसर किया और ये लोग अमेरिका वापस चले गए। आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि इंडिया ने भारत के तमाम एयरपोर्ट्स के लिए अमेरिकी सफारतकारों के पासेस मनसूख कर दिए हैं। तमाम अमेरिकी सफारतकारों की मराद वापस ले ली गई हैं और ये ऐलान भी कर दिया गया कि भारत में सिर्फ इतने ही अमेरिकी सफारतकार रह सकेंगे जितने अमेरिका में इंडियन डिप्लोमेट्स हैं और इसके साथ साथ अमेरिकन एम्बेसी की सिक्योरिटी भी महदूद कर दी गई है। आप अंदाजा कीजिए कि ये तमाम इक़दाम सिर्फ एक मामूली से सफारतकार की गिरफ्तारी पर हो रहे हैं और सफारतकार भी वो जिसने अमेरिकी कानून तोड़ा, जिसने गलत बयानी की और जिसे गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा भी कर दिया गया था। कौमें ख़वातीन ज़ात इस तरह बिहेव किया करती हैं, जबकि हम लोग 364 ड्रोन हमलों, सलाला चेक पोस्ट पर अमेरिकी बमबारी से 26 पाकिस्तानी फौजियों की शहादत और रेमट डेवस जैसे वाकयात के बाद भी ना सिर्फ अमेरिकियों से मुलाकातें करते रहे, बल्कि इनके छोटे छोटे मुलाजमीन हमारे आर्मी चीफ से लेकर वजीर आज़म और सदर तक से मुलाकात कर जाते हैं और चक हैगल पाकिस्तान में खड़े होकर यह धमकी दे देता है कि नेट सप्लाई खोलो वरना तुम्हारी इमदाद रुक सकती है। आप अपने रवैये और देवयानी के इशू पर भारतीय रवैये का तकाबल कर लीजिए। आप अपने सवाल और इंडिया की तरक्की की वजूहात समझ जाएंगे। हम आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज एक बार फिर सिंध का बल्दियाती ऑर्डिनेंस नज़ा का जरिया बन गया, लेकिन इस बार एहतजाज करने वालों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल भी MKM के साथ खड़ी है। MKM का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने 13 दिसंबर को ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम की और इसे 3 माह माजी यानी 16 सितंबर से नाफज कर दिया। यह ज्यादती है। हुकूमत को यह तरमीम असेंबली में पेश करनी चाहिए थी। आज MKM ने कराची में नई हल्काबंदियों के इशू पर कौमी असम्बली से भी वॉकआउट किया। MKM ने इल्जाम लगाया कि नई हल्काबंदियां 1998 के मरदमशुमारी की बुनियाद पर की जा रही हैं। ये तब्दीलियां डिप्टी कमीशन कर रहे हैं, जबकि यह काम जुडिशल कमीशन के जरिए होना चाहिए था। इधर इलेक्शन कमीशन ने 18 जनवरी को सिंध में बल्दियाती इलेक्शन की तारीख दे दी। क्या इन हालात में बल्दियाती इलेक्शन हो सकेंगे और MKM अपने गवर्नर के होते हुए ऑर्डिनेंस पर एतराज क्यों कर रही है? ये हमारा आज का इशू होगा। हमारा आज का सवाल नोट कर लीजिए, क्या सिंध में मौजूदा बल्दियाती ऑर्डिनेंस के तहत बल्दियाती इलेक्शन हो सकते हैं? हमें फेसबुक और 247 पर जवाब दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ख्वाजा हमारे साथ तशरीफ रखते हैं दयानियाल अजीज साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, MNA है और आपको याद होगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में कौमी तामीर नौ ब्यूरो होती थी, उसके चेयरमैन भी थे और बल्दियाती इलेक्शन और बल्दियाती इदारों को ये देखा करते थे उस जमाने में। नवाब अली वसान साहब हमारे दूसरे मेहमान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, MNA, और जबकि हमारे तीसरे मेहमान सैयद आसिफ हसनैन साहब है, MKM के साथ इनका ताल्लुक और ये भी MNA। आसिफ साहब, सबसे पहले आपकी तरफ जाऊंगा, ये बताइएगा कि कराची में MKM का ये कहना है कि कराची में पीपल्स पार्टी अपना मेयर लाना चाहती है, वाकई ले आएंगे और
اگر الیکشن ہوئے تو تب لے کے آئیں گے یا الیکشن نہیں ہوں گے, کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب دیکھیں, پہلے بلدیاتی حوالے سے ایک بل جو ہے وہ اسمبلی میں پاس کیا گیا تھا, اور اس بل پر آلریڈی ہم عدالت میں جا چکے تھے, اور جو ہماری ریزرویشن تھی ہم نے اسی لیے عدالت میں گئے تھے کہ وہ عدالت سے ساری چیزوں کو کلیئر کرائیں. اس بل کے حوالے سے جو چیزیں تھیں ابھی وہ ریزرویشن موجود ہی تھی کہ ایک نئی امینڈمنٹ آئی اور اس کے فوراً بعد آرڈیننس آ گیا. اب اس ساری چیزوں میں کیا ہے, ایک طرف تو جو پہلے بل تھا اس میں جو انتظامی اور مالی اختیارات تھے وہ میئر کو نہیں دیے جا رہے تھے, لوکل گورنمنٹ کو نہیں دیے جا رہے تھے, اور وہ بے بس ایک گورنمنٹ بنائی جا رہی تھی. اب دے دیا. سیکنڈ, اس میں ابھی ایک مسئلہ ہی حل نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے یہ کیا کہ جی یونین کمیٹیز اور یونین کونسل دو چیزیں تھیں. یونین کونسل جو 1979 کے لاء میں بھی حصہ تھی ڈسٹرکٹ کونسل کا, اور یونین جو کمیٹی بنائی گئی اس قانون کے مطابق وہ تھی سٹی کی. ایک ہی شہر میں, مثال کے طور پر آپ نے کراچی شہر میں دو یونین کونسل بھی بنائی, اور اس کی آبادی آپ نے رکھی یونین کونسل کی 10 سے 15,000 اور 40 سے 50,000 آپ نے رکھی یونین کمیٹی کی. جب یہ محسوس کیا کہ جی آگے آپ اس شہر میں اپنے اس بنیاد پر اپنا معیار نہیں لا سکیں گے, تو فوری طور پر ایک آرڈیننس آ گیا. دیکھیں آلریڈی اسمبلی موجود تھی. آرڈیننس جاری کون کرتا ہے جی؟ دیکھیں آرڈیننس تو جو جاری ہوتا ہے وہ یقینی طور پر گورنر ضرور کرتا ہے, لیکن آرڈیننس چیف منسٹر کے احکامات کے بعد اس کی سمری کے بعد وہ گورنر تک جاتا ہے. چیف منسٹر کی سمری کے اوپر گورنر کو دستخط کرنا لازمی ہوتا ہے. گورنر صاحب نے کیے ہیں سگنیچر اس پہ؟ ہاں کیے ہیں. دیکھیں چیف منسٹر کی سمری ہے, اس پہ اس کو کرنا ہے. دوسری بات وہ کہتے نہیں کرتا ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا قانون میں نہیں ہے کہ جی گورنر انکار کر دے, اس لیے کہ جب آپ نے 18ویں ترمیم کی ہے اس کے بعد جو اختیارات ہیں وہ چیف منسٹر کے پاس ہیں. چیف منسٹر جو ہے وہ ساری چیزوں کو کر سکتا ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ ایک طرف یونین کمیٹیز اور کونسلز کو علیحدہ آپ نے بنایا تھا, تو اچانک راتوں رات آرڈیننس لا کر آپ نے اس کے اختیارات کو سٹی گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے مرج کیا, تاکہ جب میئر کی ووٹنگ ہو تو آسانی سے وہ 27 یونین کونسلز جو ڈسٹرکٹ کونسل کے رکن کے حیثیت کے ساتھ. تو آپ یہ سمجھتے ہیں یہ آپ کے خلاف سازش ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ کراچی میں کم از کم ان کا اپنا میئر ہو؟ دیکھیں یہ تو بالکل میلافائڈ جو ہے قانون ہے, بالکل واضح ہو رہا ہے کہ اس قانون میں جو امتیازی قانون بنایا گیا جس کو ہم کالا قانون کہہ رہے ہیں, کہ اس قانون کے تحت ایک طرف جو ہے اربن اور رورل کی ڈیوائیڈیشن پیدا کی جا رہی ہے. بسان صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے ساتھ کیوں کھیلنا چاہتی ہے, کیوں آپ سسٹم کو خراب کرنا چاہتے ہیں, کیوں وہاں پہ اپنا میئر لانا چاہتے ہیں, کیوں نہیں آپ ایک سیدھا سادہ سے سسٹم رکھ کے وہاں پہ الیکشن کروا دیتے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی بڑی پارٹی ہے, اور سندھ سے میرے خیال میں ان کی جو کراچی میں ہیں جڑیں وہ زیادہ مضبوط ہیں. ان لوگوں نے, آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کس طریقے سے ہوتے ہیں, جنرل الیکشن, وہ بھی آپ کو سامنے ہے. کس طریقے سے ہوتا ہے جو بھی, مطلب میں اس پہ آتا ہوں آگے. دیکھیں کیا ہم میئر نہیں بن سکتے؟ سندھ کے جو اصلی وارث ہیں وہ نہیں ہو سکتے؟ سندھ چاہ کراچی والوں کا ہے, چاہ صرف یہی ان کا حق بنتا ہے, کیا یہی ان کا رائٹ ہے؟ دیکھیں اسمبلی نے بل لایا, ٹھیک ہے, اجلاس کس نے بلایا؟ گورنر نے بلایا, سائن گورنر نے کی. آپ ان سے پوچھیں نا کیوں کی؟ ان کو نہیں کرنا چاہیے, ان کو چلے جانا چاہیے جیسے ویسے چلے جاتا ہے. کہاں چلے جاتے ہیں, کیا مطلب؟ دبئی چلا جاتا ہے, لندن چلا جاتا ہے, کہیں اور چلا جاتا ہے, ایسے کر دیتا وہ چلا جاتا. پھر انہوں نے سائن کیا بل پہ, اچھا تھا, بہتر تھا تو اس نے سائن کیا نا. دیکھیں نا, یہ نہیں کہہ سکتے کہ کراچی کس کا ہے. یہ دیکھیں جو بھی سندھ میں رہتے ہیں سب کا ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے, کوئی بھی لڑ سکتا ہے, کوئی بھی جیت سکتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ یہ صرف یہ آئے کہ بس یہ ایم کیو ایم ہی ہے پارٹی اور کوئی پارٹی نہیں. اختلاف کیا ہے مجھے یہ بتائیے گا. کوئی اختلاف نہیں ہے, ہم تو بھائی سمجھتے ہیں ان کو. پتہ نہیں ان کو کیا, یہ کس چیز میں خوش ہوتے ہیں. ان کا اپنے مفادات ہوتے ہیں جو کبھی بھی مفادات تو پیپلز پارٹی کے ہوتے ہیں. اب مفادات آپ کے ہیں تو آپ نے آرڈیننس جاری کر دیا, آپ نے بل میں ترمیم 5 سال
جیسے پہلے ہمارا مینڈیٹ تھا وہ مینڈیٹ تو نہیں دیا گیا. جیسے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جس طریقے سے 10 پارٹیوں نے ہمیں کولیشن بنایا اور جس طریقے سے آپ کو یہ روزانہ پتا تھا کہ کیا کیا ہوتا تھا, کیا کیا ہم کرتے تھے. دیکھیں نا, یہ وہی سچویشن ہے, وہی ماحول ہے جو اگر ان کے حق میں ہو تو یہ بہتر کرتے ہیں. اگر اس کے حق میں دیکھیں نا, جنرلی جو پورے سندھ ہے وہ سب مطلب جو کراچی میں رہنے والے سب ان کو تسلیم کرتے ہیں, تو ان کو کیا حرج ہے؟ دیکھیں نا, حق ہے تو یہ کیوں نہیں, اگر ہیں تو یہ ریکولرز دیں گے. میں آصف صاحب کی طرف دوبارہ جانا, لیکن میں پہلے دانیال صاحب کو چاہوں گا. دانیال صاحب یہ بتائیے گا کہ بلدیاتی الیکشن ہو جائیں گے پاکستان میں؟ میرے خیال میں اب تو اتنی لہدیں ہو گئی ہے تو یہ ہو ہی جائیں تو بہتر ہے. ابھی جو آثار نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ مجھے تو یہ ہاؤس میں پرسوں تقریریں ہوئی ہیں منڈے کے دن, اور اس میں عمران خان صاحب نے تحریک انصاف کی جانب سے بات کہی کہ وہ صرف تب لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونے دیں گے جب الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے الیکشن کمیشن کروائے گی, کیونکہ ان کو ابھی جب ان کی حکومت موجودہ ہے وہاں پر بھی ان کو دھاندلی کا خطرہ ہے, جہاں ان کی اپنی گورنمنٹ ہے. تو مطلب اس طرح کی اگر بہانے بازی مختلف سیاسی جماعتیں کریں گی تو پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ جو سندھ کی صورتحال وہ بھی آپ کے سامنے ہے, وہاں پہ بھی پہلے تو گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہمیں جنوری میں الیکشن قبول نہیں ہے, جی, اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں جنوری میں ہی ہوں گے, اور زبردستی الیکشن کمیشن وہاں پہ الیکشن کروانا چاہ رہا ہے. نہیں, اس میں اس کے بعد جو ان کے ذاتی گیا تھا اس کو بڑی ڈانٹ پڑی تو انہوں نے مان کے آئے کہ لکھ کے دے کے آئے تھے ہم الیکشن کروا. اب جو وہاں پہ ایک ڈویژن ہوگی اور جو اختلافات سامنے آ رہے ہیں, کیا وہاں پہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو سندھ میں؟ وہاں پر تو جی اگر قانون موجود ہے تو پھر الیکشن تو ہو سکتے ہیں. اب یہ جو اختلاف کی بات آپ کر رہے ہیں جس میں کچھ جماعتیں ایک طرف ہو گئی ہیں کچھ جماعتیں دوسری طرف ہو گئی ہیں, یہ تو سیاست میں ہوتا ہی آیا, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. تو جب پنجاب میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ پنجاب نے تو کہا ہوا ہے جی کہ الیکشن کمیشن جیسے چاہے گی وہ کرے گی, شیڈول اناؤنس ہے 22 تاریخ. سندھ والوں نے بھی ہے کہا ہوا, تو خیبر پختونخوا نے بھی ہے. ہاں جی, تو میں آپ کو خیبر پختونخوا نے نہیں کہا نا, فلور آف دا ہاؤس کی میں بات کر رہا ہوں, آپ ریکارڈ منگوا کے سن لیں. اس میں انہوں نے نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کروائیں گے جب تک الیکٹرانک. عمران خان نے کہا ہے نا, جبکہ یہ الیکشن ان کی پارٹی نے کروانا ہے اور وہاں پہ خیبر پختونخوا نے کروانا ہے, ان کی گورنمنٹ نے کروانا ہے. ان کی پارٹی جو ان کے لیڈر ہیں وہ ظاہری بات ہے, جو ان کی صوبائی حکومت ہے ان کے بہاف پہ کہہ رہے تھے, یہ تو نہیں کہہ رہا تھا کہ بلوچستان میں ہم نے نہیں کروانے, وہاں تو ہو چکے ہیں. حالانکہ ان سے یہ بھی امید کی جا سکتی ہے, کوئی پتہ نہیں. لیکن بہرحال تو یہ صورتحال ہے جی. اچھا, مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ بلدیاتی الیکشن کروانا نہیں چاہتا, نہ سندھ گورنمنٹ کروانا چاہتی ہے, نہ پنجاب گورنمنٹ کروانا چاہتی ہے, نہ خیبر پختونخوا کی کروانا اصل میں جی یہ بہت پرانی بات ہے کہ یہ فٹ ڈریگنگ ہوتی رہی ہے. مختلف ادوار میں کیا صورتحال رہی ہے کہ مقامی سطح پر مختلف پارٹیوں کا زور رہا ہے, اس لیے وہ ایک پیچ ورک میں نہیں ہونے دینا چاہ رہے تھے. کچھ جو ایم پی حضرات ہیں ان کا بالمقابل ہو جاتا ہے مقامی حکومتوں کے ساتھ, وہ بھی اس چیز کو تھوڑا سا خطرہ سمجھتے ہیں اپنی جو چیز ہے. اور اس وقت جبکہ ہم سال کے درمیان میں ہیں اور اکنامک حالات کی نسبت جو ہے کسی قسم کی ڈیولپمنٹ کرنے کی یا کسی کے لوگوں کے اندر رچنے کی جو ہے نا, حکومتوں کو اس وقت پورا وقت نہیں ملا, تو یہ ایک ان کے لیے ٹائمنگ کے لیے بھی ان کو سوٹ نہیں کرتا. تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں شاید کہ کچھ مارچ میں اگر موسم بھی بہتر ہو جائے اور الیکشن کی تیاری کا ٹائم مل جائے تو. لیکن آپ دیکھیے اگر مارچ میں بارشیں شروع ہوگی تو پھر کیسے ہوں گے الیکشن؟ یہ تو آگے جائیں گے. آصف صاحب کی طرح, آصف صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے اوپر الزام لگتا ہے کہ مفادات کی سیاست کرتے ہیں, جو آپ کو سوٹ کر رہا ہوتا ہے آپ قبول کر لیتے ہیں, جہاں آپ کو تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے وہاں پہ آپ ریوولٹ کر دیتے ہیں, وہاں پہ آپ بغاوت کا جھنڈا لہرا دیتے ہیں, یہ بات کس حد تک درست ہے کہ وسان صاحب کا بھی یہی کہنا؟ دیکھیں, وسان صاحب حکومت میں بیٹھے ہوئے اور اگر اکثریت رکھ کر حکومت میں بیٹھ کر اگر یہ کہا جائے کہ مفاد کی سیاست جو ہے وہ ایم کیو ایم کر رہی ہے جو خود اپوزیشن میں بیٹھی ہے, دوسری طرف جو وہاں پر اختلافات صرف ایم کیو ایم کے نہیں ہیں, وہاں پر فنکشن لیگ, نون لیگ سب نے اختلاف کیا ہے ڈیلیمیٹیشن پہ بھی, اس قوانین کے اوپر بھی. کل جب وہاں پر کچھ اختلافات کی بنیاد پہ مظاہرے ہوئے تھے تو آپ نے راتوں رات 2002 کا قانون ختم کیا تھا, اور یہ کہہ کے ختم کیا تھا کہ جی یہاں پر سندھ کے لوگوں کو اختلافات ہیں. ہم ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں کا میئر نہیں بن سکتا. آپ کو شاید یاد ہو چودھری صاحب, ایک دفعہ طارق جاوید جو ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے, چیف منسٹر بنے تھے صوبے کے, تو سندھ میں مظاہرے کروا دیے تھے پیپلز پارٹی نے کہ جی کیسے چیف منسٹر بن سکتا ہے, ایم کیو ایم کا تو چیف منسٹر ہو ہی نہیں سکتا. آج اسی قانون کے تحت ایک ہی شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, اربن اور رولر میں, یعنی کہ 1000 پر ایک کونسلر اور 5000 پر بھی ایک کونسلر, اس کے بھی اختیارات اتنے نہیں اور 5000 پر جو کونسلر ہے اس کے بھی اختیارات اتنے نہیں. اتنا بڑا جو ہے توازن جو قائم کرنا تھا, اتنے بڑا ڈیفرنس 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ مجھے بتائیے کہ کراچی ایک شہر ہے,
یہی تو ہوا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی رولر کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ جی یہی ڈیفینیشن تو پاکستان پیپلز پارٹی نے لا کے جو ہے سامنے رکھی ہے کہ جی اس میں یونین کونسل اور یونین کمیٹی چلے 1979 کے لاء میں تھا، لیکن 1979 میں جو یونین کونسل تھی وہ ڈسٹرکٹ کونسل میں شامل ہوتی تھی، تو کیسے یہ ہو گیا کہ اس سٹی میں آپ نے اس کو وہی حیثیت دے دی جو اس کونسلر کو جو 1000 پہ آ رہا ہے اور اس کونسلر کو جو 5000 پہ آ رہا ہے؟ تو یہ تو قطعی طور پہ جو ہے پھر یہ جو سب کچھ ہوا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جی اس لیے کہ میئر نہیں آ سکتا. بات میئر کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب جنرل الیکشن میں ایم کیو ایم نے میرپور خاص سے سکر سے جب سیٹیں لی، نواب شاہ کی بھی سیٹ ہمیں مل جاتی، شہری علاقوں سے سیٹیں آ گئی، انہیں اس بات کا خوف ہوا کہ اب تو بلدیاتی الیکشن کے بعد تو یہ جواز ہی ختم ہو جائے گا اور کہیں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے جو رورل ایریاز ہیں وہاں سے بھی ایم کیو ایم سیٹیں نہ لے جائیں، پاکستان پیپلز پارٹی وہاں سے بھی نقصان میں نہ ہو جائے. اور اب جو نیا سسٹم آ رہا ہے جس میں الیکشن کمیشن، بایو میٹرکس اور دیگر چیزیں، تو آئندہ آنے والے جنرل الیکشن ان کو خطرناک نظر آ رہے ہیں. آپ خوف کا شکار ہیں، آپ اس خوف سے نکلنے کے لیے آپ اپنی مرضی کے قوانین بنا رہے ہیں. دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم چاہتے پہلے تو ہم کہتے کہ ہم الیکشن کروا رہے ہیں. ہم نے پہلے ہی کہا کہ ابھی سندھ کے جو حالات ہیں، آپریشن چل رہا ہے، دہشت گردی کے ور چڑھا ہوا ہے کراچی میں، تو اس وجہ سے پورے سندھ میں الیکشن نہیں ہونا چاہیے. نہیں، ہم نے کہا، پارٹی نے کہا کہ ابھی الیکشن نہیں کروا سکتے. جب الیکشن کمیشن کا اتنا زور تھا، ہمیں تو پہلے دن ہی سوٹ کرتی تھی الیکشن. ہم یہ اگر داندلی کرتے تو ہم پہلے دن ہی مان لیتے، حکومت ہماری تھی، سب کچھ ہم کر لیتے. ہم نے بار بار پھر یہ کیوں کہا؟ اگر بار بار آپ ترمیم کر رہے ہیں نا، نہیں ترمیم تو ہم نے نہیں کی، تب ترمیم تو نہیں ہو رہی تھی نا، تب ترمیم ابھی یہ دیکھیں نا، یہ پچھلے 5 سالوں سے ترمیم ہی چل رہی ہے. ایسا دیکھیں نا، ایسا کون سا ترمیم جو ہم نے تیر مار لیا جو ان کو تکلیف ہو رہی ہے؟ دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ خام خواہ پریشان ہیں، خوف میں صرف یہ داندلی کو روکنا ہے. بریک لینی ہے کیونکہ جو راولپنڈی میں بم دھماکہ ہے وہ اس کے بارے میں کچھ خبریں آپ کے سامنے ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. اس بریک کے درمیان آپ خبریں ملاحظہ کیجیے اور دوبارہ واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصات اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق بلدیاتی اداروں کے ساتھ ہوتا ہے. اگر کسی ملک میں بلدیاتی ادارے نہیں ہیں، وہاں سے سیاستدانوں کی نئی نرسری پیدا نہیں ہو رہی، تو پھر ہم اس جمہوریت کو مضبوط جمہوریت نہیں کہہ سکتے. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں پچھلے 7-8 برسوں سے بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ نرسری تیزی سے ڈیڈ ہو رہی ہے، مر رہی ہے. اور الیکشن ضرور ہونے چاہیے بلدیاتی، لیکن گورنمنٹ شاید نہیں کروانا چاہتی. وسام صاحب آپ کچھ بات کر رہے تھے، پھر میں نے یہی بات کرنا چاہتا تھا کہ جیسے اندرون سندھ کی بات ہوئی کو جو پارٹی فنکشن لیگ جا اور باتوں کا بتا لیا نواز لیگ تو اندرونی سندھ میں ہے ہی نہیں. فنکشن لیگ بھی تقریباً کوئی 85% لوگ اس پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. لوکل باڈیز سن کے سارے مطلب روزانہ ہر کانسٹیٹیوئنسی میں جو امیدوار تھے الیکشن سامنے لڑتے تھے وہ سارے آ رہے ہیں. دیکھیں نا، پاکستان پیپلز پارٹی سیاست اس چیزوں پہ نہیں کرتی کہ جس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب اپنے طریقے سے آرڈیننس لا کے اور اپنے طریقے سے آرڈیننس آپ لے کے آئے نا، آپ لے کے آئے نا، آپ نے دوسری پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا. ہمارا یہ تو لے کے آ سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کا بھی تو نہیں. دیکھیں نا، گورنر تو ان کا تھا، اجلاس ان نے بلایا، سائن اس نے کیا، تو ہم نے تو نہیں کیا نا صحیح. تو اگر غلط ہوتا تو گورنر کیوں؟ گورنر ان کا سلجھا ہوا آدمی ہے اور بہت منجھا ہوا سیاستدان ہے. انکار کر دیتے نا. دیکھیں بات قانون کی ہوتی ہے. دوسری بات یہ جو نواب صاحب نے کہی، باقی ساری چیزیں قانون کے مطابق چل رہی ہیں اس ملک میں. تقریباً 6 کروڑ کی آبادی ہے سندھ کی، اور سندھ کے 6 کروڑ میں سے تقریباً 3.5 کروڑ شہری علاقوں کے لوگ ہیں جو سندھ میں رہ رہے ہیں، جو ووٹ ڈال رہے ہیں. اب 3.5 کروڑ کی آبادی کے لوگ اس قانون کے خلاف ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میجورٹی میں جو لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اگر فنکشن لیگ کے ایم کیو ایم کے ملا کر کل تک جب وہی فنکشن لیگ اور قوم پرست وہاں احتجاج کر رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی سندھ میں بہت احتجاج ہو رہا ہے. جب 3.5 کروڑ کی آبادی والے شہری علاقوں کے لوگوں کا خیال نہیں آیا. وہ تو اپنے لیے کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ دیکھیں جب آپ کوئی ایسا قانون بناتے ہیں، چودھری صاحب میں ایک مثال آپ کو دوں. 1956 میں قانون بنا جس کی بنیاد پر جب آپ نے یہ کہا کہ جی 56% اور 44% کو آپ نے آدھا یعنی 50% کے اختیارات دیے. کیا ہوا؟ اس کی بنیاد پر ڈیفرنسز بنے اور خدا نخواستہ ملک 2 لخت ہو گیا. آج ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو اس قسم کے قوانین بنا رہے ہیں، امتیازی قوانین بنا رہے ہیں، اس میں ڈیوائیڈیشن بڑھے گی. آپ آج الطاف حسین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سندھو دیش کی طرف جا رہے ہیں، یہ بات درست ہے؟ دیکھیں یہی صورتحال بن نہیں، وہ سندھو دیش اور اندرونی سندھ کی بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے اور خود سوچ رہا ہے. دیکھیں سندھ کے اندر پچھلے سوچ رہے ہیں، خود یہی سوچ رہا ہے. جو ایسی باتیں کرتا ہے تو وہی سوچتا ہے نا. دیکھیں
ہم تو دیکھیں نا پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں اکثریت سے ووٹ لیتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کی پارٹی ہے, پاکستان کی پارٹی ہے. پہلے جب محترمہ شہید ہوئی تھی یہی آصف علی زرداری صاحب تھا جو ادھر لوگ جی ایس سندھ کا نعرہ لگا رہے تھے تو ادھر کا نہیں پاکستان کھپے اور پاکستان کا نعرہ لگا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی 75% وفاق کو دیتی ہے. ان کو کیا ملتا ہے, پہلے کیا ملتا تھا, 10-12%. ابھی جو NFC ایوارڈ کے جو نا 50-50, یہی وفاق کی جماعت صوبے تک محدود ہو گئی. یہی وفاق کی جماعت ہے کہ جو سندھ گارڈ سب سے پہلے MQM کے خلاف استعمال کرتی ہے, پنجاب کے خلاف تو بعد میں استعمال کرتی ہے. اور جب کوئی ایشو کھڑا ہوتا ہے سندھ کا, بجائے اس کو سیٹل کرنے کے اور ڈیفرنسز بڑھا کر, مطلب شہری علاقوں کے لوگوں یا دیہی علاقوں کے, سندھ کے لوگ ہیں نا, آپ ان کو ایسے قوانین کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ نے جو یہ بلدیاتی قانون بنایا آرٹیکل 6 دیکھیں, جب ان کے مفادات ہوتے ہیں ٹھیک تو ٹھیک ہے, سب کچھ صحیح ہے. جب ان کے مفادات نہیں آتے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ چلا واضح کرتا ہے کہ 5 سال میں کوئی ریاست بھی, مجھے یہ بتاؤ 5 سال میں انہوں نے اپوزیشن کا کردار ادا کیا یا حکومت کے ساتھ رہے؟ اپوزیشن کا کردار ادا کیا ان لوگوں نے. ایسے ہی روزانہ ان کو درد ہوتا تھا, کبھی سر پہ, کبھی پیٹ پہ, کبھی کان پہ, روزانہ 5 سال ہم نے ان کے برداشت کیا. ابھی نواز شریف دیکھیں نا, ان کو آنے دینا کیوں نہیں, کتنی منتیں کی حکومت میں آنے کے لیے, وفاق میں ان کو شامل ہی نہیں کیا. اس وجہ سے ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کی اور نواز شریف صاحب نے نہیں لیا ان کو, نہیں لیا نواز شریف صاحب نے ان کو. چودھری صاحب آرٹیکل 7 کے نواز شریف نے لیا ہی نہیں, ان کو گھاس ہی نہیں ڈالا. آپ کو ہم نے کہا کہ کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, یہ بیٹھ کے ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا. نہیں, یہ اپوزیشن میں نہیں سکتے, یہ اقتدار کتنے وہ ہو گئے. آپ کے سامنے سارے ایویڈنس موجود ہیں, میڈیا موجود ہے. آج تک اس بات کی منتیں کر رہے ہیں کہ آپ گورنمنٹ میں شامل ہو جائیں, اور یہی سزا ہمیں مل رہی ہے. میں ایک بات بتاؤں جاوید بھائی, یہ جیسے سگریٹ کا موالی ہوتا ہے نا, سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا, یہ کوئی حکومت نہیں چھوڑ سکتے, ٹھیک ہے نا, کہیں بھی نہیں چھوڑ. آج ہم گورنمنٹ میں شامل ہو جائیں, آج یہ سارے ہم لیں گے ہی نہیں. سر گورنمنٹ میں تو آپ ہیں نا سر, گورنر آپ کا ہے سر, گورنر آپ کا ہے تو واپس لے لیں. گورنر فیڈرل کا نمائندہ ہے, جس وقت نمائندہ کیا ہے, وہ ہماری وجہ سے رکا ہوا ہے. کب کہا ہم نے, کبھی کہا کہ نون لیگ کو کہ جی نہیں دیکھیں دانیال صاحب کی طرف آنے دیجیے, دانیال صاحب یہ بتائیے گا, پارٹی کا نمائندہ نہیں ہے, صوبے کا نمائندہ نہیں ہے. جس وقت نون لیگ چاہے, جس وقت فیڈرل چاہے, اس کو ہٹا دے. اور MQM کا نمائندہ بھی نہیں ہے وہ. نہیں آپ کا ہے, ایز اے گورنر میں بات کر رہا ہوں کہ وہ فیڈرل کا نمائندہ ہے, اور جو فیڈرل جس وقت چاہتی ہے وہ اس کو ہٹائے. اگر فیڈرل نے فیصلہ کرتے ہیں وہ دبئی بھاگ جاتا ہے. دانیال صاحب ایک بہت جو بڑا ایشو ہے وہ ہے یہاں مہنگائی کا, اور یہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ بہت جلوس نکلیں گے. علامہ طاہر القادری صاحب بھی پاکستان تشریف لا رہے ہیں, عمران خان صاحب بھی مہنگائی کے اوپر ایک جلوس نکالیں گے, اور مہنگائی ہے بھی بہت زیادہ, یعنی عام آدمی کے برداشت سے باہر ہے. اب وہ آٹا نہیں خرید سکتا, وہ سبزی نہیں خرید سکتا, وہ گھی نہیں خرید سکتا, کوئی ایسی چیز نہیں ضروریات زندگی کی جو ہم آسانی سے خرید سکتے ہوں. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت مہنگائی کو کیوں نہیں ایڈریس کر پا رہی اب تک؟ اس میں جی میں آپ کو 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو حال ہی میں, یعنی حال سے میرا مراد ہے پچھلے تقریباً 2 ماہ میں جو مختلف پاکستان کے علاقے ہیں اور یقیناً جو انڈیا سے ہم امپورٹ کرتے ہیں, ان میں مختلف مہینے جو ہیں سال کے, ان میں سے سبزی کی فصل جو ہے تیار ہوتی ہے اور وہ مارکیٹ میں آتی ہے. جب کسی بھی علاقے میں ویدر پیٹرن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, بارشوں کی وجہ سے وہ لیٹ ہو جاتی ہے یا کسی اور حادثاتی بنیاد پر, تو پھر ایک دم مارکیٹ میں قیمتیں چل جاتی ہیں. اب اگر آپ آج جا کے, میں آپ سے چیلنج کرتا ہوں, ہم صبح چلتے ہیں, اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو آپ جا کے دیکھتے ہیں پیاز کی قیمت, آلو کی قیمت, ٹماٹر کی قیمت جو ابھی صرف پچھلے ہفتے 150-200 روپے تک پہنچ گئی تھی, ابھی وہ جو ہے 20-30-40 روپے کی آپ کو مل رہی ہے, کیونکہ وہ سٹاک آ گیا ہے, نیا مال آ گیا مارکیٹ میں. سو یہ اتاؤ چڑھاؤ ہوتا ہے. اس کے لیے حکومت کو بہتر پلاننگ کرنی چاہیے کہ وہ سپلائز کو انشور کرے. اور ابھی تک جو ہے بہت ساری ایسی باتیں کی گئی ہیں جو 1977 کا ایکٹ ہے, جس کو اینٹی پروفیٹیرنگ اور اینٹی ہارڈنگ ایکٹ کہتے ہیں, وہ 1977 میں لایا گیا تھا جب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہاں پر راشننگ کارڈ چل رہے تھے پاکستان میں, اور جو 1973 کی نیشنلائزیشن تھی ان کو شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے کہ جو ٹریڈر انڈسٹریلسٹ کمیونٹی ہے وہ شاید ان کے خلاف اپنی مارکیٹ میں ذخیرہ اندوزی کر کے اور منافع
نفع خوری کر کے ان کی گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کریں. تو یہ ایک انتقامی قانون بنایا گیا تھا. اس سے ذوالفقار علی بھٹو نے جی 1977 کا ایکٹ ہے نا جی, جو 1950 جنرل ضیاء الحق کے دور تک چلتا رہا جو ابھی بھی چل رہا ہے جی, جو 1958, یہی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اگر آپ تھوڑا سا موقع دیں تو میں آپ کے ویورز کو تھوڑی بات سمجھا دوں. یہ چیخو چخارنا جو علیحدہ بات ہے. اچھا میں نے یہی سے سٹارٹ کروں. نہیں ایک ایگزیکٹلی مکمل کر دیتا ہوں. جو 1958 کا فوڈ سٹف ایکٹ ہے جو انتخابی نہیں تھا, اس میں صرف 3 آئٹمز تھیں, آٹا, چینی اور چاول. اور اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ جا کے گرفتاریاں کریں اور جرمانے کریں. اس میں تھا کہ انتظامی جوہر جو ہے وہ آپ استعمال کریں سپلائز انشور کرنے کے لیے. اب آپ جائیے بریک پہ, میں واپس آگے بات کروں. اچھا میں آپ کے سامنے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ بلدیاتی الیکشنز بھی نہیں ہوتے, بلدیاتی ادارے بھی نہیں بنتے اور نچلے لیول پہ جا کے ان چیزوں کو ایڈریس کرنے والا کوئی پالیٹیشین نہیں ہوتا, تو پھر تو یہ چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر نکلتی چلی جائیں گی, کیونکہ یہ ٹاؤن کمیٹیز کے لیول پہ چیزوں کو کنٹرول کرنے والی چیز ہوتی ہے اور آپ کے پاس وہاں پہ میکانزم نہیں ہے. جب وہاں پہ میکانزم ہی ہے تو عوام کو سستی چیزیں نہیں مل سکتی. ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواہشات. اس میں کوئی بات نہیں ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں مہنگائی بے تحاشا ہے اور عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے. اب یہ مہنگائی ہو کیوں رہی ہے اور حکومت اس کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہی ہے, اس سے کجا یہ بات ہے کہ عام آدمی چاہتا ہے کہ کم از کم اس کی زندگی آسانی سے گزرے اور وہ سکھی ایک سانس لے. دانیال صاحب, لوگوں کو یہ بتائیے کہ مہنگائی کس وجہ سے ہو رہی ہے, چھوڑ دیں آپ, یہ سستی کیسے ہو سکتی چیزیں, عام آدمی کی زندگی کیسے آسانی سے گزر سکتی ہے؟ اس میں جی 2-3 جو مدیں ہیں وہ بہت اہم ہیں. ہماری ایگریکلچر میں جو انویسٹمنٹ رہی ہے وہ نسبتاً بہت کم رہی ہے, اس لیے جو اصل میں ہماری پاپولیشن بڑھنے سے جو پر کیپٹا پروڈکشن ہے ہماری پیاز کی, آلو کی, ٹماٹر کی, تمام سبزیوں کی اور اس کے ساتھ ساتھ گندم کی جو سب سے اہم ایک فوڈ سٹیپل ہے, وہ پر کیپٹا طور پر کم ہوتی جا رہی ہے سال در سال. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو زرعی ترقیاتی بینک ہے اور جو ہمارے کمرشل بینکس ہیں ان کا ایگریکلچر کی طرف انویسٹمنٹ کا رجحان ہی ختم ہو گیا, بلکہ وہ نیٹ پیسہ نکال رہے ہیں مارکیٹ سے, نہ کہ وہ مزید انویسٹ کر رہے ہیں. اور جو ہمارا فارمر ہے ان کے پاس اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ جو اسمال فارمر ہے, میڈیم فارمر ہے, جو یہ چیزیں زیادہ پیدا کر رہے ہیں, ان کے پاس یہ سخت نہیں ہے کہ وہ لارج اسکیل انویسٹمنٹ کر سکیں. کس میں؟ سٹوریج میں, فارم ٹو مارکیٹ پروسیسنگ میں, ان چیزوں میں جو ہے نا. تو دنیا میں ہماری جو پر ایکر پروڈکشن ہے وہ نسبتاً بہت کم ہے جو کہ ہو سکتا ہے اس کا پوٹینشیل, کیونکہ پاکستان لارجسٹ اریگیٹڈ ٹریکٹ ان دی ورلڈ ہے. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا, یہ چیزیں دیکھنا ہوگا. 70% آبادی ہماری اس کا تعلق دیہات کے ساتھ ہے. جی بالکل, اور میں توقع رکھتا ہوں کہ پاکستان مسلم اپنی روٹی بھی پیدا نہیں کر پا رہا. میں توقع رکھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس چیز کو مد نظر رکھے گی. آپ کی حکومت ہے جی, میں اس لیے آپ اپنے آپ سے توقع رکھتے ہیں. جی بالکل, میں اپنے آپ سے توقع رکھتا ہوں. میں اپنے پارٹی والوں سے, بلکہ آج ہی ایگریکلچر منسٹر والوں سے یہی بات ہو رہی تھی, اور ہم سارے ایم این ایز نے مل کے یہ بات ڈسکس کر کے ہم اپنے لیول پہ پارٹی کے اندر اس چیز کو اجاگر کرنا ہے کہ اگر مہنگائی کا اصل حل ہمیں چاہیے تو پھر اسٹیٹ بینک کو ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا, انٹرسٹ ریٹ اور ٹائٹ مانیٹری پالیسی چلانی پڑے گی, اور ہمیں ایگریکلچر میں انویسٹ کرنا پڑے گا اور ایگریکلچر انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرنا پڑے گا. تو یہ بتائیے کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کر سکے گی, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر 2-3 مہینوں میں مہنگائی کنٹرول نہیں تو حکومت کی پاپولرٹی بالکل زیرو ہو جائے گی. صحیح, دیکھیں نا, میرے خیال میں سب سے یہی کہوں گا کہ حکومت کی رٹ رہی نہیں. رٹ اس لیے نہیں رہی کہ جو شروع میں کسی کے بھی دور کی حکومت ہوتی ہے تو کم از کم رٹ ہوتی ہے, پھر بعد میں وفاق کی بات کریں, صوبوں کی بات میں وفاق کی بات اوکے, کراچی میں ہے, سندھ میں ہے, پاکستان پیپلز سندھ پارٹی کی نہیں, میں وفاق کی بات کر رہا ہوں, پھر سندھ میں بھی آ رہا ہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ شروع سے جیسے ان کی حکومت آئی, دیکھیں ڈالر تھا 98 پہ, وہ چلا گیا 110 روپے پہ چلا گیا, 108 روپے پہ چلا گیا, کبھی 12 روپے, یہ ہو گیا. شروع میں ہی آپ دیکھیں ڈیزل پیٹرول 10 روپے 12 روپے چلے گئے, گیس کی قیمت بڑھ گئی, ہر چیزوں پہ اچانک جو بوجھ پڑا تو کہیں بھی رٹ نظر نہیں آئی. تو اس وجہ سے جس نے جہاں سے پیسے شروع کیے ادھر سے وہ, جیسے ٹماٹر کا 200 روپے ہو گیا, آلو کا 100 روپے ہو گیا, جیسے مطلب 200 250 300 کے ایسی بھاؤ چل رہا تھا, جیسے غریب کوئی کھانے کے لیے تیاری نہیں تھا, 3 جو ہے نا. ان کے بعد یہ ہوا کہ جب بھی الیکشن آتی ہے تو نواز شریف اور شہباز شریف جو شریف برادران ہیں, جو پنجاب کی حکومت ہے, جو سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی سیاست کرتے ہیں, تو یہ کرتے ہیں کہ الیکشن آتی ہے تو یہ روٹی شروع کرتے ہیں.
सस्ती रोटी, हाँ सस्ती रोटी 2 रुपए वाली शुरू करते हैं। जब इलेक्शन इनकी खत्म हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, तो वही बर्डन देखिए ना। एक आप तो आप कराची में शुरू कर लें, सिंध में शुरू कर लें, अगर आप समझते हैं कराची की तो फायदा हो बात ही नहीं सकता रही ना, अभी हुकूमत इनकी है, वफाक मुझे हुकूमत है, आसिफ साहब की है। आसिफ साहब ये बताइएगा, जब तक ये कंट्रोल नहीं है, इसमें रिट नहीं कोई है, शक नहीं कोई कि मजिस्ट्रेट सिस्टम नहीं है, हम ये समझते हैं मुशर्रफ कि ने सारा वफाकी बेड़ा हुकूमत गर्क कर कमजोर दिया है, था, वो कुछ नहीं कर उसमें पा रहे। वो उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये सिंध गवर्नमेंट कंट्रोल कर पा रही है वहां पे चीजें? देखें, जो सूरत हाल विफाक की है वही सेम सिंध की भी है। एक आम आदमी का मसला ये नहीं है कि जी स्टेट बैंक क्या कर रहा है और बैंक्स की क्या पॉलिसीज है, वो पॉलिसीज देख रहा होता है गवर्नमेंट की। जब पिछले 5 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में जो मसाइल थे वही टिप्स के ऊपर थे कि ये महंगाई थी, बेरोजगारी थी, पावर क्राइसिस थे। तो उन 5 साल में नए आने वाले लोगों को क्यों नहीं उन्होंने अपनी पॉलिसीज मुरतब की कि जी हम आने के बाद फिर मैनिफेस्टो में आपके शामिल है कि हम इस महंगाई को कंट्रोल करेंगे, हम ये बल्दियाती इलेक्शन भी कराएंगे, हम ये। आज आपने आने के फौरन बाद जीएसटी बढ़ा दी, आने के फौरन बाद आज पूरे महीने में अरबों रुपए के नोट जो है छापे जा रहे हैं। मतलब हुकूमत के ताबे होता है स्टेट बैंक। ऐसा तो नहीं है कि जी आप अगर स्टेट बैंक से लोन ले रहे हैं तो वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना, आप क्यों लोन लेके जो है इन्फ्लेशन को रियासत ले रही है ना जी, और रियासत सेम ले ये रही है पोजीशन स्टेट है बैंक से। कि आपने जब पिछले 5 सालों में ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो आपने अपने एक्सपर्ट्स को क्यों नहीं रखा कि जब आपकी गवर्नमेंट आएगी, और 1 साल से ये चल रहा था कि मुस्लिम लीग नून ने गवर्नमेंट में आना है, तो जब आपकी गवर्नमेंट आएगी तो आप उस एक्सपर्ट्स के जरिए क्यों नहीं इन तमाम चीजों को कंट्रोल करें। अब जब ये सारी चीजें कंट्रोल से बाहर निकल रही हैं तो अब हम अगर ये कहें कि जी ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम तो सब आम आदमी समझता है। जी जी जी, आई एम सॉरी, ये कोई कंट्रोल से बाहर नहीं निकल रही है। हुआ ये था पाकिस्तान में, लेट्स टॉक फैक्ट्स के ऊपर बात कर लें। पाकिस्तान में हुआ ये था जी कि 5 साल के दौरान ना बिजली की कीमतें बढ़ाई गई, ना गैस की रैशनलाइज की गई कीमतें, ना यहाँ पर टैक्सेस को रैशनलाइज किया गया, ना किसी किस्म की रेवेन्यू एफर्ट की गई, बल्कि जो IMF का प्रोग्राम चल रहा था उसमें आखिरी 3 किश्तें दिए बगैर लूट के भाग गए। तो लुटो थे फुटो के नारे के ऊपर इन्होंने हुकूमत चलाई। जिस वक्त हुकूमत मिली तो उस वक्त 8.8% डेफिसिट था। जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेट लिमिटेशन एक्ट है जो कि सिर्फ 60% GDP तक आपको महदूद रखता है, उसको तजावज करके ये 72% तक पहुंच के हुए थे। इतना इन्होंने तबाही की थी। और चूंकि इनके पास ये सख्त नहीं रही थी कि 25% तक महंगाई जो है CPI की इसमें रिकॉर्डेड है फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, तो इतना बड़ा खला ये छोड़ के 1600,000 अरब 1600 एक मिनट जी मेरी सुन ले, वो 2 लोग हैं नहीं मेरी तरफ खत्म हो जाता है। आप बोले नहीं ना। 1600,000 अरब इन्होंने जो है बैंकों से लेके उड़ा दिए। आज तक सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए कर ले रहे हैं, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो 4 गया। महीने में मुझे आप बताएं कि कितना रेवेन्यू आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर नोट हमें ये ब्रेक लगाने के लिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ख्वाह साहब, मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं, लेकिन एक सवाल जो मैं हुकूमत के सामने छोड़ के जा रहा हूं वो इस मुल्क के 18 करोड़ लोगों का सवाल है कि हुकूमत आपके पास है, इन चीजों को ठीक करना भी आपकी जिम्मेदारी है, और अगर आप इस जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो आप उन लोगों के साथ ज्यादती करेंगे जिन्होंने आपके ऊपर एतमाद किया। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।